खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर क्या पाबंदी मसाइल का हल है? साहब ने बड़े अब खुल के बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा। उनके मुताबिक जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने यह क्या मामला है और अमेरिका अब नेटो भी अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रही है। क्या हशर कर दिया आपने अफ़गानिस्तान का, क्या 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 आए थे और क्या करके जा रहे हैं। बहरहाल इस पर बाद में बात करेंगे। भट्टी साहब, ये जो पाबंदी का मसला है भट्टी साहब, इस पे का फैसला तो हो चुका है, आप किसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, किसी पर भी पाबंदी कोई लगानी हो तो उसका आईनी और कानूनी तरीका ही ढूंढना चाहिए। जबर से, दहशत से, ज़ोर से नहीं होना चाहिए। आपका जो तरीक़ाकार है आईनी किसी तरीक़े पे जब ये बनी थी, अगर इनके विंग थे ऐसे जो दहशत गर्दी या इसके थे, तो हमारे अदारे कहाँ सो रहे थे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आप पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या जब इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की या किया तो ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं गई कि ये लोग रिएक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते? पाबंदी लगाने से हल नहीं होगा। आपने पहले भी बाज़ जमातों पर पाबंदी लगाई, वो किसी और नाम से काम करना शुरू हो गए। देखना तो ये है कि ये स्टेज आनी नहीं चाहिए थी कि आपका पूरा मुल्क चौक हो जाए। मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के लिए जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो? मुझे एक ऐसा शख्स बता दें, वो जो मुसलमान है। आपका तो हुक्म ये है कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो, पत्थर आए उससे ये सोच के कर दो कि किसी चलने वाले की मुश्किलात ना आए, तो ये भी नेकी है। तो मेरा ख्याल है जो कुछ लोगों ने ये थोड़ा सा इंतशार फैलाने की कोशिश की, जलाओ गिराओ किया, तोड़ फोड़ किया, नहायत नामुनासिब था। लेकिन फिर भी हुकूमत पाबंदी लगाए, लेकिन जो पुरअमन लोग हैं, जो सच्चे आशिक रसूल हैं, उनसे मुज़ाकरत करे, हर एक को दीवार के साथ ना लगाए। जो दहशत गर्दी करता है, जो सरकारी और ज़ाती अमलाक को नुकसान पहुँचाता है, किसी प्राइवेट शख्स को अमलाक को नुकसान पहुँचाता है, रास्ते ब्लॉक करता है, उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई हो, लेकिन हर एक के खिलाफ बिला वजह। अच्छा बड़ी साहब, एक काम और भी होता है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी और तर्ज अमल होता है। अब नून लीग जो है इसको गवर्नमेंट को मजीद एम्बेरस करने की कोशिश करिए या से अटैक करिए। या मेरा सवाल है बड़ी साहब आपसे, सियासी जमात को कोई बैन करने के लिए नहीं कह रहा, मगर हमारी सियासी जमातों में जो मिलिटेंट विंग्स बने हैं या बनवाए गए हैं या बनवाए जाते हैं या बनने दिए जाते हैं, ये उनको बैन किया जाए। कब्जा ग्रुपों को बैन किया जाए जिन्हें पाला जाता है। सियासत करें ना, धंधा ना करें। इसके बाद तो मिलिटेंट विंग तो यकीनी बात है नहीं बनने चाहिए, लेकिन इन्होंने मुसद्दक मलिक साहब ने कभी जो करप्ट विंग है उसे तो ख़त्म करने की बात नहीं की। जब सरकारी कमीशन खाने वालों को ख़त्म करने की बात नहीं, वो किस कानून में पार्टी ख़त्म कराओगे? मतलब है जो ठेके पैसे दे के देते हो उसमें तो बंद नहीं करने की कोशिश की। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि सियासी जमातों को बिला वजह नहीं लगनी चाहिए। जो सियासत करे, मुझे बताया ना, सियासत में पीपल्स पार्टी भी कह रही थी नहीं लगानी चाहिए। मुझे ये बता दें, ये रोड इतनी देर ब्लॉक रहा, जो लोग रास्ते में दम तोड़ गए, मरीज बीमार, उनका क्या कसूर था? मैं तरीके लब्बैक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो तोड़ फोड़ की गई है उससे मेरा इख्तिलाफ है। नहीं, ये नहीं चाहिए, होना चाहिए कि तहरीक लब्बैक की जो लीडरशिप है वो भी डिस्टेंस करे उन लोगों से जो डिस्टेंस करे, उनको बाहर निकाले। हो सकता है उनका वोट बैंक तकरीबन हर जगह है। मलिक साहब, हो सकता है कोई शर्मगेज आए और आके कल मुझे इकबाल टोन बता रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब कि वो कुछ लोग नारे लगा रहे थे, एक शख्स आया मोटरसाइकिल पे, पिस्टल निकाला, फायर किया, 4 पुलिस वालों बेचारों को, हमारे भाइयों को गोलियां मार दी। अब वो हो सकता है कोई दहशतगर्द हो सकता है कोई एजेंट प्रोवोकेटियर हो, कोई इस तरह का। और उसके दौरान फिर इन्होंने एक पीएसओ को बड़ा जो फ्यूल नहीं लेके जाता, ट्रक ट्राला सा, उसको रोक लिया। खुदा ना खास्ता उसमें आग लग जाती कादी साहब, तो ये लाहौर जल जाता। तो मेरा ख्याल है तरीके लब्बैक की क़यादत को भी ऐसे लोगों को खुद कानून के हवाले करवा देना चाहिए, जो और उन लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए जो एक लीगल आउटफिट जो है, एक लीगल जो पार्टी है भट्टी साहब, मलिक साहब, उसमें क्यों अलाउ किया जाता है कि उसके मिलिटेंट विंग्स बने?
دیکھیں قاضی صاحب اس پہ تو بحث نہیں ہے. جو بھٹی صاحب نے کہا جو پاکستانی قانون کو توڑتا ہے, جو لوگوں کو راستہ روکتا ہے, وہ میں ہوں, وہ آپ ہوں, وہ پولیٹیکل ہے, وہ کوئی بھی ہے, اس پہ تو 1% بحث نہیں ہے. اس پہ خلاف ایکشن ہونا چاہیے, قانون کو سرگرم ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 90% یا 80% لوگ جن کے دل میں یہ ہے کہ یار ہم سے ایک معاہدہ کیا گیا وہ ٹوٹا ہے, اس پہ ذکر ہی کوئی نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی 4-5 دن سے ابھی بھی, آج بھی اس وقت اس شہر میں کئی جگہ موبائل بند ہے. آپ کا خیال ہے یتیم خانے میں ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں وہ سے مراد وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹیررسٹ بیٹھے, وہاں پہ کوئی بیٹا نہیں بیٹھا, وہاں کوئی بیمار نہیں ہو رہا, آپ گھر سے نہیں نکل سکتے. جس بچے نے کوئی ایگزام دینا ہے وہ آج انٹرنیٹ نہیں استعمال کر رہا. آپ کا جو بنیادی فنکشن ہے, آپ نے 7000 سال میں ایک چیز سیکھی تھی سب سے پہلے کہ ریاست کا سب سے بنیادی کام ہے آپ کو امن و امان دینا اور پریڈکٹیبلٹی دینا. 4 دن اس پہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے. مجھے اس دھیان لگا دی پابندی لگانی ہے کہ نہیں لگانی, اور اس سے بھی بڑا جو کام نیگیٹو ہے, آپ نے سرکاری طور پہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا پابندی کا اور ریفرنس دائر کرنا ہے سپریم کورٹ میں. یار آپ پارلیمان کس مرض کی دعا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس کرائسس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں مجرم ہیں. یہ پارلیمان میں جائیں, اپوزیشن جائے اور پاکستان کے لیے کوئی صاف ستھرا اس کا سلوشن نکالیں. یہ سلوشن کیا نکالیں؟ ایک دوسرے کی جو ہے وہ پارلیمنٹ بند کر دینا نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا قاضی صاحب, اس کو تو پھر ختم کریں نا. پارلیمان سب سے جو ہمیں بتایا گیا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو نے کچھ کمنٹس کیے ہیں بڑے اہم, انہوں نے کہا کہ مذہبی تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری اور مظاہروں پر JIT بنانے کی درخواست مسترد کر دی ہے. کس قانون کے تحت JIT بنائی جائے؟ عدالت کا استفسار. روڈ بلاک کرنے سے کتنی مشکلات ہو رہی ہیں؟ جب چیف جسٹس. ایمبولینس میں کتنے لوگ مر گئے, کبھی غور کیا اسلام سڑک بلاک کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسلام نا, میں بتاؤں, اسلام دنیا میں سب سے زیادہ امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے. یہ کسی کو تکلیف دینے کا مذہب ہے ہی نہیں. یہ جو جدوجہد کر رہے تھے کہ اپنا پورا من احتجاج کر رہے تھے طریقے لبیک والے, میں خود کہتا تھا یہ ٹھیک کر رہے ہیں. یار کوئی تو میرے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, ہم آواز تو بلند کرے, سفارتی سطح پر اٹھائیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں قاضی سعید یا کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کے شیشے توڑ دوں, پورا پاکستان بند کر دوں, بیمار ہسپتال نہ جا سکے, راستے میں مر جائے, غمی خوشی میں نہ ہو سکے. لیکن میں پھر کہوں گا, میں ملک صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں, جنہوں نے معاہدے کیے تھے ایک دفعہ انہیں تو سامنے لاؤ. بھائی اگر یہ ایگریمنٹ پورے نہیں کر سکتے تھے تو کیے کیوں تھے؟ ہم کل والی بحث پہ رکے ہوئے ہیں. میں نے ملک صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ جنہوں نے معاہدے آپ کے نہیں توڑے ہیں تو ان سے آپ بات کریں, ان کے خلاف جدوجہد کریں, ان کے خلاف جو بھی قانون. سنوں کیوں کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں پر تنقید کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا کہنا ہے. اب مجھے بتائیں, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شان کے پہ تو جان و مال قربان, اس پہ تو گفتگو کرنا ہی بے مقصد ہے کہ اس کے خلاف بات ہو نہیں سکتی. لیکن کیمرے توڑنا, گاڑیاں توڑنا, املاک کو آگ لگانا, بچوں کو جلانا, ایمبولینس روک لینا اور معاہدے توڑنا, یہ سب کے خلاف ایک جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ, کہ آخر اگر ملٹری ونگ تھے تو بنے کیسے, اور جو صحافی جو خاص کر پولیٹیشن ہیں ان کا کرپشن ونگ کیسے بنتا ہے, اربوں خربوں کیسے کھا جاتے ہیں. یار آپ ملک کا لوٹ کے جاؤ, آپ کو سپریم کورٹ نااہل کر دے تو وہ آپ کا قائد سدا بہار ہے, تو میرا ملک پورا چوک ہو جائے, 2 کانسٹیبل شہید ہو جائے, پورے ان کے ووٹ بینک کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان کا جو ووٹ بینک ہے, جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ووٹ بینک کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی تو ایک سٹیٹمنٹ تھی, یار ابھی ہو تو نکالیے گا. وہ جب ہم پاور میں ہوں, اسامہ بن لادن سے ہم پیسے بھی پکڑ لیتے ہیں, تو مطلب ہے. اور آپ قاضی صاحب یہ پولیٹیکل جو آپ نے بات کی ہے, میرا پنجاب میں 3ری 4تھی یہ جماعت ہے جنہوں نے ووٹ لی ہیں. آپ ان کو بالکل اس طرح نہ سمجھے کہ یہ ان نون لوگ ہیں, ان کے اچھے خاصے ووٹ ہیں اور لاکھوں میں ہیں, پہلی بات ہے. اور ہم نے ہسٹری سے بھی تو سیکھنا ہے نا. ہم نے مجیب کو غدار کا اگرتلہ کیس میں یوں خان اس کو لے گیا, وہ ملک ہی ٹوٹ گیا. بھٹو کو آپ نے پھانسی دی, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, الطاف حسین چھوڑ گیا کراچی, MQM ختم ہوئی ہے. پھر آپ نے ولی خان کی جماعت پہ پابندی لگائی, بھٹو کے زمانے میں عدالت سے ختم ہوگی ان کی سیاست. مجھے ایک آپ واقعہ بتا دیں کہ آپ نے پابندی سے کوئی سیاسی جماعت ختم کی. میں واقعہ بتاتا ہوں, ایک مجھے بتا. میں واقعہ بتاتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں میں ایک گملہ نہیں ٹوٹتا تھا. 10 اپریل 1986 میں جتنی خلق خدا میں نے دیکھی, مجھے نہیں لگتا میں اپنی رہتی عمر تک دیکھ پاؤں گا. بڑا خوش نصیب ہوں گا دیکھوں گا. اگر میں نے پورے مال روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا, ایک موٹر سائیکل کی کسی نے ہوا نہیں نکالی, لوگ رو رہے تھے, جذبہ تھا, نظریہ تھا.
सोचना पड़ेगा ना वो किधर गया। मैं यही कहता हूँ ना, जरा आप भुट्टो की भुट्टो ने सजा, हम उसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं, ज़िया-उल हक को सबसे बड़ा गासिब कहते हैं, हमारे कोई पसंद के बदनुमान और चोर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊँ, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूँ, कोई नहीं बताएगा, किसी हुकूमत को अगर आपने घुटनों पे लाना है तो आपको कोई पत्ता नहीं तोड़ना पड़ता। जिस दिन मेहनत कश अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं उस दिन थर थर कांपते हैं ये। जब आप गमला तोड़ते हैं तो उनकी चांदी हो जाती है कि मारो इन्होंने, मार मार के वापस भेजो। जिस दिन मेहनत कश आराम से चुप करके कहते हैं लो जी है तुम्हारी दूध, क्योंकि सारा पाकिस्तान और हर रियासत यही लोग चलाते हैं, ये तरीका है। आप हुकूमत का सब मेरी सबमिशन फिर ये है, ना कोई सियासी जमातों पे पाबंदी के हक पे है, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं किसी भी कीमत पे इलेक्शन लड़े, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, सड़क रोककर कत्लो गारत करना, मारना तोड़ना, ये किस कानून के तहत जायज है? मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे, आपका दीन कहता है या दुनिया, कौन सा कानून कहता है? मैं कह रहा हूं जिन्होंने ये मुआहदा किया, वायलेशन की, वो जिम्मेदार है मेरी नजर में। तो मैं तो शायद बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ ब्रेकर है, कुछ ब्रेकर है, खुद ही बनाते हो, खुद ही तोड़ते हो, खुद ही इस्तेमाल करते हो, खुद ही मार देते हो। दिस इज नॉट फेयर। भट्टी साहब सॉरी, मुझे भी एक सवाल करना है। मुझे बताएं ये दुनिया की कौन सी रियासत है, कौन सी हुकूमत है 4 दिन से मुझे बता रही है हम किसी को कानून नहीं तोड़ने देंगे, हम कानून नहीं तोड़ने देंगे। भाई तुम्हारे वजूद का बुनियादी मकसद ही यही है, तुम मुझे 4 दिन से 40,000 दफा ये बता। पहले तो साबित करो मलक साहब इस मुल्क में कानून है। नहीं मैं वही रो रहा हूँ, मैं आपसे आर्गुमेंट इस पे बहस हो सकती है। आप कह रहे कानून नहीं तोड़ने देंगे, हमने कहा तो आपका एक मुजरम इस वक्त लंदन बैठा है, नवाज शरीफ, मैंने 4 दिन से नहीं 4 दिन से लाहौर में, आप उस दिन पौना 1.5 घंटा अपने दफ्तर के बाहर खड़ा हूं, 10 गज के फासले के लिए खड़े रहे। आपका क्या कसूर था? मेरा ये कानून तोड़ना, ये मेरा कसूर है कि मैं एक ऐसी रियासत में रह रहा हूं जो मुझे तफज़ ही नहीं दे रही, मेरा ये कसूर है। अब मुझे बताए ना, जो बीमार औरत जिसका जवान बेटा उसकी गोद में और गाड़ी में चीख रही है खुदारा मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाने दो, उसका कसूर क्या? मुझे सिर्फ ये बता दें वो किस कानून के तहत आपने वो रोड ब्लॉक किया? यार कानून सिर्फ इधर ताकतवरों के ताबे हो चुका है, ये सच है। ये तहरीके लब्बैक का कसूर नहीं है, ये हमारे मुल्क का कल्चर हो चुका है। जो आज ताकतवर है वो कहता है कानून मेरे ताबे होना चाहिए, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी जिद है, जो उसकी अना है, कानून उसके पांव के नीचे रोजाना रुलता है। कानून 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 पता नहीं क्या कह रहे हैं। आपने पिछले दिनों में मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा पॉलिटिशियन पकड़े हैं, एक पैनी रिकवर नहीं कर सकी। कानून है या कानून नहीं है? मैं अपने तौर पे समझता हूँ ये इतना सेंसिटिव, इतना खूबसूरत इशू है कि मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। जिन लोगों ने लोगों को तंग किया, हम क्यों लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं? हमें चाहिए हम इनको पूरी तरह सुने और इनकी बात को संजीदगी से सुने। ये रियासत का काम होता है कि हर नुक्ता नज़र, हर आपसे चाहे को डिसएग्री करे, जहाँ पे कानून की बात है उस पर बहस नहीं हो सकती। किसी को ये हक नहीं कि वो रास्ता रोके, ये भी सही है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत, ये असल इशू है क्या? ये वायलेशन क्या, किसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं? ये जो खाके और ये जिस तरह तौहीन रसालत ये जो वो करते हैं फ्रांस के फ्रांस में, नहीं आपने मुआहदा किया कि हम सफीर वापस भेजेंगे, ये वो ऐसे वजह मेरी सिर्फ सुन लेना। फ्रांस के उसने कोई गुस्ताखी की, वो अपने घर बैठा है, आराम से सो रहा है, एंजॉय कर रहा है, मीडिया कर रहा है कि पाकिस्तान को जाम हो गई और हम अपने लोगों को मार रहे हैं। या मेरे तरीके लब्बैक के भाई मरे, या मैं मरूं, या कोई मेरा पुलिस वाला मरे, या आम शहरी मरे। ये क्या एहतजाज है? मुझे बताएं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। वो करने वाला गुस्ताखी, आपकी शान में करने वाला गुस्ताखी वहां आराम से एंजॉय कर रहा है, और हम एक जमात में पाबंदी लगा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहा है। और इससे ज्यादा दुख की बात है कि देखें हम अपना क्या कर रहे हैं, अपने पुलिस वालों का, सारे हम एक ही मुल्क के, एक ही माँ के बेटे हैं ना, सारे पाकिस्तानी हैं। वो देखें फ्रांस ने आज कह दिया कि इस मुल्क को छोड़ दो। वो रियासत अपने बंदों के बारे में इतनी मतलब कैलस है, उन्होंने एक तो हमारी तौहीन की है और इसके बावजूद बजाय माफी मांगने के वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क से निकलो। हम उनको ना सिर्फ पसंद करते हैं जो अल्लाह को उस मुताबिक करेंगे, लेकिन अपने बंदों को बचा रहे हैं, वो अपने बंदों को बचा रहे हैं और हम उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने बंदों को मार रहे हैं। कादी साहब क्या ये इंसाफ है? पहली बात मैं कह रहा हूँ तरीके लब्बैक जिस मकसद को लेके चली थी ना आप, नबी पाक सल्लल्लाहु की शान की गुस्ताखी, वो बड़ा अजीम मकसद था। पहली बात तो भट्टी साहब मैं एक वाज़ेह है, बल्कि ये जो कुछ वो करते हैं, जो यूरोपियन रूलिंग क्लास है जानबूझ के करवाती है।
تو ہم کر دیتے ہیں. وہ پہلی بات ہم کر دیتے ہیں, یہ ہماری غلطی ہے نا. آپ ہمیں جوتے بعد میں مار لیجیے گا, پہلے جو میں بڑا چور ہے اس کا نام لے لوں اگر اجازت ہو. اچھا ہمارا کوئی قصور؟ ہمارا بھی قصور, ہمارا قصور ہے, مگر آپ ان کا قصور نہیں مانتے. جو قصور کے امام ہیں, جو یہاں دہشت گردی لے کے آیا تھا, اسامہ بن لادن کو لے کے آیا تھا, جس نے آپریشن سائیکلون سے یہاں دہشت گردی شروع کرائی تھی, اس سے تو مجھے محبت ہے, ڈالر اس سے تو مجھے پیار ہے. ساتھ جو ڈالر آئے اور ڈالر آئے تھے, مگر ڈالر آئے تھے, یعنی جو چکا آپ کو بندوق پہ یا پیسے کے زور سے آپ کام کرواتا ہے وہ نیک ہے, اس کے خلاف میں نہیں بولوں گا. میں وہاں جا کے رہوں گا بھی. ہاں جو میں استعمال ہوں مجھے بھی گالیاں دے لیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پسند کے ظالم میں ہمارے پسند کے مظلوم ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ٹیررزم ان کی پالیسی ہے, ان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. کیونکہ میں نے کبھی یونائٹڈ نیشن سے پیسے لینے ہیں, کبھی میں نے یو ایس ایڈ سے پیسے لینے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا, ہم سچ نہیں بولتے. بہرحال بٹی صاحب یہ وہ جان کے کرتے ہیں اور ہم وکٹم بنتے ہیں. دیکھیں قائد صاحب, یہ ہم ان کے وکٹم بن وہ جان کے کرتے ہیں, لیکن تحریک لبیک کے ہمارے ساتھی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ سے زیادہ عشق کرتے ہوں گے. ہماری ان سے گزارش ہے, خدا را یہ سڑکوں سے نکلے اور مذاکرات کے راستے پہ آئیں. آپ جو آج کے رسول ہیں, ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں, لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ گستاخی کرنے والا. مگر بٹی صاحب اس میں تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رضوی صاحب کو بڑے پیسوں کی آفر ہوئی ہے کہ آپ کو مکمکہ کر لیں, اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں. اس کا میں جو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا پوائنٹ ہے نیگوسیشن ہو رہی ہے. میں یہ کہنا بات مکمل کر لیں پھر اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. نیگوسیشن ہو رہی ہے جاری. نیگوسیشن تو ہے, لیکن ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, ہمارے سامنے تو کوئی آفر نہیں ہو رہی. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شکوے کر لے رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی شکوے کر رہے ہیں, عام آدمی بھی شکوے کر رہے ہیں, پھر ہم ایک ہی پیج پہ عمران خان صاحب اور ہم. سنائیے گا. قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا. تو کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. یہ جو ہمارے جیلوں میں بیچارے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے جو یہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, کبھی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اگر پرائم منسٹر چاہتے بھی ہیں کہ کسی بندے کو پکڑ قانون کی عملداری ہو تو وہ بے بس ہیں. قائد صاحب میری گزارش ہے کہ جو احتجاج کر رہا ہے وہ بھی بے بس ہے, جو مار کھا رہا ہے وہ بھی بے بس ہے, جو اپوزیشن ہے وہ بھی بے بس ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں قانون کی بالادستی نہ, یہ بھی بے بس لگ رہے ہیں. قانون کی بالادستی کرنا ذمہ داری ہے کس کی؟ قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے, ہر کسی کی تو ذمہ داری ہوگی اگر آئین بنا ہے. ملک صاحب نے کل بتا دیا تھا, جو 17 بلین ڈالر کھاتے ہیں ہمارا اور گیٹڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں, تو مجھے بتا دیں میں فراڈیوں کے خلاف, جال سازوں کے خلاف, دانش مند چوروں ڈاکوؤں کے خلاف کس طرح لڑیں گے؟ کس کے خلاف کہاں جا کے فریاد کریں؟ اگر ایک وزیر اعظم اتنا بے بس لاچار ہے کہ ہر دوسرے دن کہتا ہے میں کیا کروں, یہ ڈاکو چھوٹ کے آ جاتے ہیں, ضمانتیں دے دیتی ہیں, پھر قاضی سعید عارف حمید بٹی اور 22 کروڑ عوام جو 15-20 ہزار کماتی ہے, جس کی ماں بیمار ہے, روزگار تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے, اسے روزگار نہیں ملتا, وہ کس سے منصفی چاہے؟ ذرا قاضی صاحب اس عوام کا بھی تو کچھ بتائیں. وزیر اعظم کی مشکلات بتا دی, پرائم منسٹر کا پروٹوکول, پوری پاکستان کی حکومت ان کے زیر سایہ, چاروں صوبے ان کے پاس, کھربوں روپے کا بجٹ, IMF سے, ورلڈ بینک سے, ایز اینڈ دیٹ, جو کچھ بھی ہے, تمام ادارے, FBR کا چیئرمین, FIA کا, وابڈا کا. اگر وہ شخص بے بس ہے وزیر اعظم پاکستان, تو پھر مجھے بتا دیں ان کیمرہ مین کی دادرسی کون کرے؟ میں بتا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں خان صاحب کی جگہ ہوں تو یہ جو اسٹیٹ آف افیئرس ہے, میں ایک معمولی آدمی ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں ریزائن کر دوں. اچھا اگلی بات, ہر ادارہ کمپرومائز ہوا یہاں پہ, اپنے بھینڈ پکٹ جو ہے اٹھا کے لگائے گئے اداروں میں. آج انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کی بات کی, میں سب کا احترام کرتا ہوں. بہت سے بندے تو بات کرتے ہیں جناب افتخار چودھری صاحب کی بھی. لو جی ملک صاحب مجھے بتائیں نا, بٹی صاحب سے خبر کو لے نہیں, میں اس خبر کی تو خوفناک خبر ہے, میں ادھر نہیں جاتا, آج کل داخلہ ممنوع ہے. تھوڑا سا سافٹ کر دیں. آپ کے افسروں نے ساروں نے لاہور کے آج کے کم و بیشتر 20 سے 25 میٹنگیں کی ہوں گی, چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے تک. اگر ایک عام شہری کا 1% فائدہ ہوا تو میرے منہ پہ پکڑ لینا. یار یہ وزیر اعظم صاحب
ان کو پبلک سرونٹ بنائیں ان حکمرانوں کو, وہ نہیں بن سکتے. ان کے گھر میں 6 گاڑیاں, 20 ملازم. ایک چھوٹا سا سوال ہے, یہ جو فلیگ مارچ ہے جس میں 2 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں میرے پیسے پہ, میرے پیٹرول کے, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پرسوں انہوں نے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر سرکاری افسر کے گھر, آج ملک صاحب قاضی صاحب انہیں کہیں صبح سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب سے مجھے ان سارے بیوروکریٹوں کے گھروں کی فوٹیج بنانے دے, ان کے ملازموں کی. اگر اس کے بعد میں فوٹیج دے لوگوں کو دکھاتا ہوں, پھر لوگ فیصلہ کریں یہ ان کے ملازم ہے کہ حاکم ہے. 40 کنال کا گھر, 50 ملازم, وہ اردری الگ, کوک الگ, جوتے پالش کرنے والا الگ, سٹرک پکڑانے والا الگ, پانی پلانے والا الگ, مالی الگ. وہ کیا انہوں نے لوٹ مار سرکاری ڈاکوؤں نے کی ہوئی ہے, چند ڈاکوؤں نے. تھوڑا سا باقی بھی شامل کریں. یہ ٹھیکہ فروشوں کے ملازم ہیں, ان کی پارٹیوں میں جائیں, ٹھیکیدار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, یہ ایسے ہنس رہے ہوتے ہیں, ان کی ہنسی نکل آتی ہے ان کو دیکھ کے. یہ جو سارے ہیں, جو ہمیں سب کو ڈالے نا بیچ میں, یہ میری بیوروکریسی میری نہیں ہے, ٹھیکیداروں کی ہے, اور اس سیاستدان کی ہے جس نے یہ ٹھیکیدار پال کے گندا غلیظ مال بنا کے اس ملک کو عبرت بنا دیا. یہ ہوا ہے. مگر ایک چیز ہے, سب کا اینمی کامن مین ہے. یہ ایسے جیسے ہرن نہیں ہوتا, گوشت شیر ہو, چیتا ہو, گوشت سب نے عام آدمی کا کھانا ہے. وہ ہے. اور وہ کل میں نے آپ کو بتا دیا 2600 ارب روپے کا یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں عام آدمی. لیکن آپ نے کچھ فگرز دینی تھی, میں ابھی وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. 2600 ارب آپ کی جیبوں سے نکالتے ہیں. اس میں لائن شیئر 5.7 کون تھا؟ وہ کارپوریٹ 1.7 یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے. میں بھی نہیں کہہ رہا. بریک کے بعد جب آئے قاضی فائز صاحب بہت کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آج انہوں نے بڑا ایک الزام بھی لگایا جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کے بارے میں, مگر پھر ہم یہ بھی بات کریں گے, پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. افتخار چوہدری صاحب کے بارے میں بھی بڑی خوشگوار آراء ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, بہت سی خبریں ملک صاحب ہم نے کرنی ہیں اور بھی, مگر ترین صاحب کوئی بریجز بن رہے ہیں کوئی درمیان میں؟ تفصیل تو آپ کو بٹی صاحب دیں گے. خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں پارٹی کے اندر سے جو سیٹلمنٹ ہوگی. اور کمال کی بات ہے کہ یہ میں کل بھی بڑا تکلیف سے بات کی تھی, خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ان کی مستقل ضمانت ہو جائے گی. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایک بندے پہ الزام لگایا, اچھا یہ برا ایف بی آئی نے لگایا نا, تو آپ کا انصاف تو ہونا ہے جج کے حساب سے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ اب ان کی جی سیٹلمنٹ ہو گئی, یا وہ خان صاحب نے اگریمنٹ دے دیا کہ وہ ملاقات کے چانسز ہیں, تو ان کے ملاقات کے ساتھ ہی یہ خبریں آنی شروع ہو گئی جی وہ معاملہ طے ہو جائیں گے. تو پھر عدالت یار دیکھیں نا, پھر آپ کی کوئی چیز سٹرانگ ہو نہ ہو, لیکن آپ کے تجزیے بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں نا, جس طرح کل بھی آپ نے کہا تھا کہ جی ممکن ہے, مطلب آثار اور کرائن لگتے ہیں کہ ضمانت ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی. اچھا بٹی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں اندر کی خبر کیا ہے, کیونکہ ترین صاحب تو آپ یعنی قاضی صاحب عمران خان صاحب نے خفیہ انکوائری کرائی کہ جہانگیر ترین جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, سٹے بازی کا کیس تھا, منی لینڈنگ تک کون لگ گیا. عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے 3 قریبی ساتھیوں نے زیادتی کی ہے, یہ کیس ویسا نہیں تھا جسے بنایا گیا. انہوں نے تاہم یہ کہا ہے کہ اس کیس کو میرٹ پہ ڈیل کیا جائے, اور ان قریب جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی, رابطے ہو چکے ہیں. اب جو ناراض لوگ تھے وہ زیادہ کم بولیں گے, اور وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو میسیج پہنچوایا ہے کہ جو ساتھی عناصر تھے میں ان تک پہنچ چکا ہوں, تاہم انویسٹیگیشن میرٹ بھی ہو, اور جہانگیر ترین نے کی ملاقات کسی بھی وقت متوقع ہے. اس میں نہ صرف سیاسی, کچھ دونوں کے مشترکہ دوست بھی شامل ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ایف آئی میں ان کی بیل کنفرم ہو جائے گی, کیونکہ اب جو انہوں نے ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش ہے, اگر وہ مطمئن ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے ایف آئی اے جا کے عدالت میں کہہ دے گی ان کے جواب تسلی بخش ہیں, ان کی بیل ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تاہم جب تک بیل نہیں ہوگی وہ انتظار کرنا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں جہانگیر ترین اور عمران خان میں لڑائی رہے, صلح نہ ہو, کیونکہ کل رات کو جہانگیر ترین کو مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت بڑی آفر ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف ایک ہاں کریں, ہاں تو ہم ایک نکی جی ہاں کریں, ہم روزوں میں آپ کو خوشخبری دیں گے. یہ بات آپ چیک کر لیں. جہانگیر ترین صاحب آتے ہیں تو آ جائے. انہوں نے کہا یہ فگر ہمارے پاس نمبر ہے, ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ آپ کے ہیں, ہم
عید سے پہلے عید منا لیں گے جہانگیر ترین اور مسلم لیگ نون مل کے، لیکن جہانگیر صاحب نے کہا ہے نہیں، فی الحال نہیں، لیکن بات چل پڑی ہے۔ کہاں پہنچتی ہے اس ملک میں؟ آج کچھ کہا جاتا ہے، اگلے دن کچھ ہو جاتا ہے۔ میں آپ ملک صاحب، میں نے آپ سے شہباز شریف صاحب کی خبر پوچھنی ہے، مگر بڑی ڈیسپریشن ہے۔ کبھی زرداری صاحب کی چوکھٹ سے ہم لاچار واپس آتے ہیں، کبھی پھر ہم ترین صاحب سے لگا لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ترین صاحب بھی واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، بڑا ہم کدھر جائیں؟ بڑی مزیدار سیاست ہے۔ کل تک دبے دبے لفظ میں کہہ نہیں سکتا، میں بھی شہری ہوں، خان صاحب نے ہمارے وزیر اعظم 2-3 دن سے ایک خاص بات پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انصاف کا نظام کو ٹھیک نہیں ہے، طاقتور باہر آ جاتے ہیں، تو آج وہ جہانگیر ترین کی کہانی شروع ہوگی، ان کی ضمانت ہونے لگی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرا خیال کوئی اپنا فردوس عاشق مان صاحبہ نے بھی اس پہ ایک قسم کا کرٹیسزم کیا، ان پہ بھی شاید میرا خیال کوئی اس طرح ایک تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں پہ تنقید کی ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پرانا پلان تھا جو آج سے کافی پرانا، وہ زرداری صاحب کا یہ پلان تھا کہ آپ اپنا شہباز شریف صاحب باہر ہیں، جو سافٹ لوگ ہیں، نرم پولے جو ہیں، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا بھی تھا جب ہمیں بھی کوئی خدمت کا موقع دیں۔ اور دوسری ان کے پاس آپشن تھی جہانگیر ترین سے وایا پنجاب کی کاف لیگ کی۔ تو اس پلان کے مجھے یہ لگ رہا ہے، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو پہلا ایجنڈا یہ ہے، وہ بڑے بھائی جان سے اپنا آشیرواد لینے لندن جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ویسے بھی وہ سالانہ جاتے ہیں۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ملنے جا رہی ہے اجازت؟ دیکھیں میرا تجزیہ اور میری خبر یہ ہے، اب باقی آپ بھٹی صاحب سے لے لیں، کہ نواز شریف، میرا خیال بھی ہے اور میری خبر بھی ہے کہ نواز شریف اس پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ان حالات میں ہم اگر انتظار کریں تو نون کو زیادہ فائدہ ہوگا، ہم کسی سیٹلمنٹ میں نہ جائیں۔ مگر شہباز شریف فائدہ تو سانو کسی چیز سے ملے تو باز نہیں آتے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ باہر بھی جا سکتے ہیں۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، جا نہیں سکتے، جائیں گے، ٹائم کا میں یہ تجزیہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، خبر ہے بھئی ہم تو تجزیہ ہی کہیں گے نا۔ چلو تجزیہ ہے، خبر ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی نہیں گرائے گا، یہ صرف ڈائلاگ چلتے رہیں گے این آر او لینے کے لیے۔ آنے والے 23 میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اہم ہوں گے، مریم اور نواز شریف غیر اہم ہو جائیں گے، رہیں گے تو بھائی اور چچا، لیکن سیاست میں غیر فعال ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کتنا دیوانے کا خواب ہے، تو بھائی میری خبر ہے، خواب ہو سکتا ہے کل کو بھائی انہوں نے کہا تھا، مریم نے خود کہتی تھی کہ آر پار ہوگا، نہیں ہوا تو میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، نہیں دیے، میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دھرنا دیں گے، نہیں دیا، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ اب جو منظور نے آپ کے سامنے یعنی آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ مستقبل قریب یا تھوڑا سا مستقبل بعید میں 25 یا 7 بلین روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ حلال ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، تقریباً ہو چکی ہے۔ جاؤ پھر موجہ کرو۔ اچھا، اگلی بات قاری صاحب دیکھیں، باتیں بھی تو سمپل ہیں نا، 3 سال عمران خان صاحب کو ہو گیا، باقی بچا کیا ہے؟ لاسٹ جو ہوتا ہے نا سال، وہ ویسے ہی الیکشن کا ہوتا ہے۔ اب یہ 6-7 مہینے کے بعد یہ کلکل ختم ہو جانی ہے، حکومت گئی۔ اب سیدھی کویسچن آ رہا ہے پرفارمنس کا، سیدھا بات ہے۔ اب آگے اب خان صاحب نے جو اس میں تو بیڈ پرفارمنس پہ سب کا بڑا سخت مقابلہ ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک کیس کوئی وحیدہ خاتون کا یا وحیدہ بیگم صاحبہ کا اور آ گیا ہے کہ یہ جاتی عمرہ کی زمین بھی مبینہ طور پر 2 نمبر طریقے سے، ویسے تو میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ کیس نہ کھولیے گا، کیونکہ جو باقی جو آپ نے کھولے ہیں، وہ جو باقی جو آپ نے کھولے ہیں، عدالت سے ریلیف ملا ہے جن کو۔ شہباز شریف صاحب کے جو بھتیجے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، ان کے بچوں نے۔ میں پھر اب معافی چاہوں گا، آپ کہہ رہے ہیں عدالت سے ریلیف مل گیا، ٹھیک ہے، مل گیا ہوگا، عدالتوں کا کام ہے آئین القانون کے مطابق۔ کراچی میں جو لاکھوں گھر گلا رہے ہو چیف جسٹس کے ہدایت پہ، وہ کیونکہ ان کے 1-2 مرلے کے گھر ہیں، ان کے 150 کنال نہیں ہیں، ان کا تایا وزیر اعظم کے لیے قانون الگ ہے، ان کا تایا وزیر اعظم۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے 2 مرلے کی کچی آبادی میں گھر بنانا جرائم ہے، اور خربوں روپے کی 150 کنال یا 125 کنال سرکاری زمین پہ قبضہ کرنا، نجائز طریقے سے لینا؟ بھٹی صاحب، یہ ہمارا آج کے 3 سال کے احتسابی دور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کرپشن اس اشرافیہ کے لیے جائز ہے عملی طور پر۔ نہیں، یہ کیسی بات؟ یہ پھر پرائم منسٹر بنائیں گے نا۔ ایک طرف چیف جسٹس محترم گلزار احمد صاحب اکثر کراچی میں کہتے ہیں کہ ایک بھی چیز نجائز نہ رہتی تجاوز، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 150 یا 125 کنال جتنی ہیں انہیں ریلیف مل گیا۔ یہ ممکن یار، جھونپڑی والے کا تایا وزیر اعظم ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا تایا وزیر اعظم ہے، بریک ہے۔ سب تو کہہ چکے ہیں کہ غریب کے لیے، طاقتور کے لیے نہیں، قریب پھنستا ہے، طاقتور پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ اب آئندہ بھی نکل جائے گا یقیناً، لگتا یہی ہے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے تھوڑی مہنگائی کی بات بھی کرنی ہے ہم نے، ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. بڑی جلدی سے میں عرض کر دوں بھٹی صاحب کہ آج فائزی صاحب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ جو ہے وہ گفتگو کی. مجھے بطور جج سپریم کورٹ کے آج سے ہٹانا چاہتے ہیں. مجھے ہٹانے کی خواہش کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ کیا تھا. میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. اہلیہ کیس میں فریق نہیں تھی پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا. واقعی وزیر قانون فروغ نسیم کو شاید اسلامی تعلیمات کا علم نہیں. انہوں نے میری اہلیہ اور مجھ پر الزامات عائد کیے. غم عشق لے کر جائیں کہاں آنسوؤں کی یہاں قیمت نہیں. کچھ جذباتی بھی نظر آ رہے تھے. شعر شاید پڑھا انہوں نے. اور میرے اور اہل خانہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے. آصف سعید کھوسا نے میرا موقف سنے بغیر میری پیٹھ میں چھرا گھوم 2 منٹ تو ایک سیکنڈ میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روکا, میں مجھے درگزر کر دیجیے. یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں جو سابق چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسا صاحب, سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہی تھے نا آصف سعید کھوسا صاحب, انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھڑا گوپا. ایسے عموماً جج صاحبان ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں, میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, لیکن یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا. اگلی بات بڑی انہوں نے زبردست, یعنی میں کیا اس کو کمنٹ کروں. میرے ساتھی ججز نے جوڈیشل کونسل میں مجھے پاگل شخص قرار دیا. جناب قاضی فائزی صاحب, کیس کی سماعت صبح کے اوقات میں مقرر کی جائے کیونکہ سماعت جلد مکمل ہونا ضروری ہے. آپ کو اب یاد آ رہا ہے کہ وقت کم ہے. جسٹس عمر عطا بندیال, آپ براہ راست کوریج کی درخواست میں مارچ کا مہینہ ضائع کر چکے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال, لائیو کوریج کی درخواست میرے اس امیج کے باعث اہم تھی جو انہوں نے پبلک میں بنایا. قاضی فائزی صاحب, امیج بنانے والے اللہ کی ذات ہے, آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو فکر کیوں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. بھٹی صاحب, یہ باتیں کھل کے ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے عام طور پر ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے, ججز کے خاموش رہتے تھے ان کے. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں محترم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے صاحب کے منہ سے ایسی باتیں میں نے نہیں سنی. ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو, خصوصاً حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج ہوں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہو اور اپنے ہی ججوں کو کہے کہ یہ مجھے پاگل کہنے کی کر رہے ہیں یا میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. اس میں عدالت میں ایشو ہے, میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو اب محترم جو ہے پینل جج صاحبان کا وہی فیصلہ کرے گا, بینچ نے. میرا حال ہے اگر ہم بولیں گے تو نیچرلی وہ توہین عدالت ہوگی, کیونکہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم کس طرح کیا بات کر سکتے ہیں. قاضی صاحب, یہ کیا ہے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں, یہ کس طرف کیوں ہٹانا چاہتے ہیں, کون چاہتا ہے, انہیں لگایا کسی بنے کیسے تھے, یہ غار پر ہٹانے لگایا تو میرے خیال میں ان کو تھا افتخار چوہدری صاحب نے, جب بلوچستان میں ڈائریکٹ چیف جسٹس میرے خیال میں لگایا تھا, وہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو ASP بھرتی کر لیا تھا, وہ افتخار چوہدری صاحب. چلیں ان کی کوئی اور بھی وجہ شہرت ہوگی, مگر یہ تو ان کا رائٹ تھا نا, یہ تو وہ کر سکتے, یعنی ایک قانونی ان کی حیثیت تھی, وہ لگا سکتے تھے. مجھے آپ کو کسی کو. اب سوال یہ ہے کہ بھٹی صاحب, یہ تو معاملہ اب جو آپ نے سوال کیا ہے, سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں اور اس کو ہٹانا ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے. تو یہ تو ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز میں ہٹایا جائے گا, باہر سے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہیں, باہر سے تو ہم بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں. شاید کچھ ایسے لفظ تھے, میں اور آپ بات پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ غلطی سے کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ محترم فائد عیسیٰ صاحب اپنی جگہ کوئی وکیل کھڑے کر دیتے, وہ آرگومنٹ کرتے. اس میں زیادہ غصہ اور جذبات نظر آ رہے ہیں بادی النظر میں. اچھا, ہم بہتر عدالت سمجھیں. تھوڑا وقت کم ہے. میں بھٹی صاحب آج کسی کام کے سلسلے میں بینک میں گیا, میں نام نہیں لیتا, تو وہاں کے ایون جو ایریا ہیڈ تھے, مطلب ان کے نیچے کئی بینک ہوتے ہیں, وہ تو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں. مطلب امیر مراد یہ ہے کہ ایک خوش نصیب لوگ ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب میں نے رمضان سے پہلے 60 روپے ان کا کلو میں نے لیے, کیا کہتے ہیں, لیمن کی بات. اب کہتے ہیں کہ 400 بک رہے 500 بک رہے کوئی. تو یہ میرے خیال میں مارکیٹ اکانومی میں کوئی, یہ ابھی ہمارے کیمرہ مین صاحب بتا رہے تھے 100 روپے 150 روپے مرغی کی قیمت میں بڑھ گیا ایک مہینے کے اندر اندر. آپ اندازہ لگائیں, آمدنی آپ کی بڑھ نہیں رہی. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا معاملہ. ایک چھوٹی سی میں بدتمیزی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں. کل خان صاحب نے نا پرسوں چینی پہ بھی نوٹس لیا تھا, آج چینی غائب ہو گیا پوری پنڈی میں, کہیں چینی نہیں ہے. کل کراچی سے کم تھی, انہوں نے نوٹس لے لیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ لیمو مہنگا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں انڈے نہیں مل رہے, وہ کہہ رہا کیلے نہیں مل رہے, وہ کہہ رہا دال مہنگی ہو گئی ہے. یہ مہنگائی کر کون رہا ہے؟ وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا, اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے کیس ختم کرو. تو یہ کون کا ہے؟ تسی انصاف کی بات کرنے دیں گے. جس وقت یہاں آپ نے پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اور جو بیٹھ کے روزانہ کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے, وہ خود بینیفیشری ہیں. چینی بنانے والے اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں.
نہیں مجھے بتائیں چینی ہو گئی مہنگی آٹا اس نظام میں یہ خان صاحب جو گورنمنٹ نہیں لینی صاحب چاہیے آپ طاقتور لوگ کھاتے ہیں وہ ہے 96-98 روپے کلو 100 روپے کلو تک عام آٹا ہے 50 روپے اچھا، کلو بٹی صاحب، وہ کون بلیک کر رہا اچھا ہے بٹی صاحب یہاں پہ آٹا سٹا کون کر رہا ہے ایک کلوزنگ میں کر دوں ایک اور بڑا ظلم ہوا تھا یہ آئے تھے یہاں پہ ایک بڑی آل عظیم بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر کا انہوں نے بارود جو ہے یہاں پھینک دیا اور یہ جو آج افغانستان بن گیا ہے یہ آپ کو راتوں میں جو برا خواب بن کے جو ڈستا رہے گا کیونکہ ایک انقلاب کو برباد کرنے کے لیے پورے گلوب پہ گند ڈال دیا تاریخ کو اپنے طرف اپنے مفاد میں استوار کرنے کے لیے سیارے کو تباہ کر دو بہرحال یہ تو ہمارا آخری پروگرام اس ہفتے کا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اجازت اللہ حافظ